बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इमरान खान के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी लॉज के तहत 2 FIRs दर्ज करा दी गई। उसमें बहुत सारे और भी PTI के लोग शामिल कर दिए गए हैं। एक मदीना टाउन फैसलाबाद में है, दूसरी ज़िला अटक में है। और ग़ालिबन इसकी वजह यही है कि मदीना टाउन जो है वो शहर है राना सनाउल्लाह खान का, और वहाँ पे वो जो जी चाहे करा सकते हैं। और अटक में वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग़ालिबन अटक ही वो शहर है जहाँ से मौलाना खादिम रिजवी उठे थे। वो उनका ग़ालिबन अपना आबाई शहर है, तो वहाँ पे हो सकता है कि उनके लोगों को कुछ एक्टिवेट किया जाए। और शेख रशीद के भतीजे को तो पहले ही उन्होंने पकड़ा हुआ है, इनके पास है। अफसोस की बात यह है कि न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कर के बार बार PMLN के लोग ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लास्फेमी हुई, और दूसरी तरफ बाज़ इनके लीडर जो है वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बैठ के तो वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं मजहबी हलकों को। मजहबी मुनाफिक बाज जो हैं वो तो उनके रास्ते पे चले हुए हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे उलमाए दीन की तकारीर सुनी है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको ब्लास्फेमी में किसी तरह भी उनको शामिल किया जाए उसमें। इमरान खान यहाँ थे, कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन बदनीयती की एक इंतहा है कि ये आप इस तरह करना चाहते हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई चोर हरम शरीफ में घुस जाए, कोई चोर रोज़ा रसूल में घुस जाए और वहाँ से कोई चीज़ चुरा ले, या पता हो कि कहीं से चुरा के तो वो इधर मस्जिद में घुसाया है या रोज़ा रसूल में घुसाया है और पता हो कि चोर है, तो क्या उसको चोर कह के बुलाने से तौहीन होगी रोज़ा रसूल की? अब एक शख्स है जिसके बारे में पाकिस्तान सारा जानता है, पाकिस्तान कहता है, एक शख्स नहीं कुछ लोग हैं, कि वो पाकिस्तान से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा माल चुराया। अब अगर वो जाके खाना काबा में नज़र आ जाएं, घुस जाएं, या वो चले जाएं रोज़ा रसूल में, तो क्या उनको चोर कह देने से या उनको बुलाने से बेअदबी होगी रोज़ा रसूल की? ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कोई किसी को झूठ नहीं कहा जा रहा। झूठ ये हो सकता है कि अगर आप एक चोर है तो उसको वज़ीर आज़म जिंदाबाद के नारे लगाएं, लेकिन अगर कोई चोर है और उसको चोर कह के किसी ने कहा है, ना कहता तो ना सही, लेकिन अगर कह दिया है तो उसमें कहीं किसी किताब में या कहीं वो सवाल है कि ये लिखा नहीं कि आप उसको चोर को चोर कह के बुलाएंगे नहीं। बार सूरत इस पे गौर करना चाहिए कि क्या वाकई ये किसी भी लिहाज से बेअदबी कहलाती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बेअदबी है इसमें तो रोज़ा रसूल की नहीं, क्योंकि ये तो उससे बहुत बाहर बात हुई। ये वहाँ बात हुई जहाँ पे कि लेट्रिन्स वगैरह हैं बाहर बनी हुई, जहाँ आप लेट्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आप किसी को चोर कह देने में आपकी कौन सी कोई बेअदबी हो जाएगी। लेकिन चूँकि इसका बहाना बनाया है और ये इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाज़मन इस पर एक डिबेट है। दूसरी तरफ ये है कि लोग ये कहते हैं कि ये रोज़ा रसूल की बेअदबी नहीं थी, अलबत्ता यहाँ जो तकलीफ़ है लोगों को वो ये है कि ये उन चंद लोगों की बेअदबी ज़रूर थी, शरीफ फैमिली की या किसी की, जो कि वहाँ उस वक़्त मौजूद थे। फिर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, जिन्होंने ये कहा चोर चोर, वो तो ठीक है कि वो उसका फैसला हो जाए, उन्होंने बेअदबी की, ब्लास्फेमी हुई नहीं हुई, ये उलमा इसका फ़ैसला कर लें। लेकिन बदकिस्मती उन लोगों की देखें कि जहां आप रहमतें समेटने के लिए जाते हैं वहां आपको लोगों ने पहचान लिया। यहाँ तो शायद अपने मुल्क में आप मुलम्मा लेके अपने चेहरे पे छुपा के फिरते रहे हों, लेकिन वहाँ तो बरमला लोगों ने कह दिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े पे जहाँ आपको रहमतें मिलने चाहिए थी, वहाँ दुनिया ने आपको आपकी पहचान के मुताबिक
للکارا وہاں پہ. تو بدقسمتی ان لوگوں کی زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اس چیز میں مزید جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اور یہ میں اس لیے یہاں پہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، ایک عوام میں یہ میسیج دینے کے لیے کہ وہ گمراہ نہ ہوں ان چیزوں سے، کیونکہ بہت سارے ایسے آپ کے مذہبی جذبات بھڑکانے کے لیے گمراہ کیا جائے گا. میں ایک مولانا کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ منافق کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی وہ عزت تکریم نہیں کی جو ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. ان کے ایمان تو اپنے اتنے کمزور ہیں کہ ان کے ایک لیڈر نے یہاں تک کہا کہ میاں نواز شریف پاکستان میں آئے تو ان کا استقبال کرنا حج سے کہیں زیادہ ثواب کا کام ہے. آپ امیجن کریں ذرا. اور کوئی نہیں بولا، کسی مولانے کو تکلیف نہیں ہوئی. اب اس سے آگے میں ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا عمران خان کے بارے میں کہ وہ کوئی بے ادبی کر سکتا ہے. وہ شخص جو نبی کے شہر میں جا کے جوتا تک نہیں پہنتا، ننگے پاؤں ایئرپورٹ سے روضہ تک جاتا ہے، اس سے توقع آپ کریں گے کہ بے ادبی؟ بہرحال یہ کہنے کی باتیں میں نے بھی سنی اور میں نے آپ سے کہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حقائق ہمارے پاس موجود ہیں. آج مغربی دنیا اور بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی بہت سارے عوام وہ عمران خان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شخص نے بڑا احسان کیا، جو کہ خاص طور پہ اس نے دین اسلام کے لیے، جیسے اسلام فوبیا کے بارے میں اب طے ہو گیا کہ اسلام فوبیا کے اوپر ایک دن منایا جائے گا. یونائٹڈ نیشن نے یہ طے کیا، پاکستان کی قرارداد تھی، اور عمران خان نے اسلام فوبیا کے مسئلے کو بہت ایفیکٹولی اٹھایا. اسی طرح توہین رسالت کے مسئلے کو بڑا ایفیکٹولی اٹھایا، اور اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ رشیا سے ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا کہ توہین رسالت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوئی، وہ قطعاً اور کسی بھی شکل میں اس کو آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا. عمران خان نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا. اب پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ ایک رحمت للعالمین کمیٹی بنائی گئی، یہ عمران خان کے دور میں بنی. یہ میں چیزیں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ اس سے یہ موازنہ کیا جا سکے کہ یہ جو لوگ آج عمران خان کے اوپر بلیسفامی کا کیس بنانا چاہتے ہیں، کیا ان کے ادوار میں کبھی یہ کوئی اس طرح کا کام ہوا؟ ان کو تو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ ملی ہوئی دینی جماعتیں جو اپنے آپ کو دینی جماعتیں کہتی ہیں اور دین کی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کوئی اس طرح کے کام کیا؟ پھر آپ دیکھیے کہ رحمت للعالمین کے نام پہ وظائف دیے گئے، اور یہ اس لیے دیے گئے کہ یہ سیرت النبی وغیرہ پہ لوگ ریسرچ کر سکیں، پڑھیں. پھر قادیانی چینل پاکستان میں دیکھے جا رہے تھے، جو کہ غالباً میاں نواز شریف کے وقت میں یہاں پہ آنے شروع ہوئے، سیٹلائٹ پہ کسی نے نہیں روکا، یہ بند کروایا عمران خان نے. پھر پاکستان میں پہلی بار یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، یہ بھی ان کے دور میں عمران خان نے کروایا. پاکستان میں پہلی بار اسمبلیوں کے اندر خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ آئندہ لازماً استعمال ہوگا ہر اسٹیٹ میں، تاکہ یہ چیز جو ہے اس میں شبہ نہ رہے کہ کوئی اور بھی شخص اپنے آپ کو نبی ظاہر کر سکتا ہے یا کلیم کر سکتا ہے. یعنی آپ اگر وہ چیزیں دیکھیں جو کچھ ہوا ہے، میں تو چند ایک چیزیں میرے ذہن میں ہیں، ورنہ بہت کچھ ہوا جو دین کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، باوجود اس کے کہ عمران خان کوئی عالم دین نہیں تھے، نہ ہی وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی سے زیادہ دین کی سوجھ رکھتے تھے. لیکن عشق رسول اگر آپ کے دل میں ہو، جیسے عمران خان نے کہا کہ ایمان مکمل ہی نہیں جب تک کہ آپ کے دل میں عشق رسول نہ ہو، تو عشق رسول اگر آپ کے دل میں موجود ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی حرمت ہے اس کے خلاف کوئی بات کر سکیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح انہوں نے دیکھے کہ KPK وغیرہ میں پنجاب میں انہوں نے علماء مساجد کے جو مختلف مساجد میں جو عالم دین ہیں یا امام ہیں ان کو تنخواہ وغیرہ دینی شروع کی سلسلہ، تاکہ ان میں پڑھے لکھے لوگ رکھے جا سکیں، ان میں وہ لوگ رکھے جا سکیں جو فارغ التحصیل ہوں مختلف علوم میں، اور وہ آ کے عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے وہ
اچھی تعلیم، دینی تعلیم دے سکیں۔ پھر اسی طرح غریب غربا کے لیے اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں بار بار سورہ ضحیٰ میں ذکر ہے کہ یہ غریب کو کھانا نہیں کھلاتا اور کھانا کھانے کی دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یعنی بھوکے کو کھانا کھلانے کا قرآن کریم میں اتنا اجر بتایا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ایک ہی ہم کام کے غریبوں کے لیے، بھوکے انسانوں کے لیے جو لنگر خانے انہوں نے کھولے ہیں، عمران خان نے اپنے دور میں جہاں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، یا جس کا گھر نہیں ہے اس کو وہاں پہ بستر مل جاتا ہے سونے کو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیونگ اسائڈ کہ انہوں نے صحت کارڈ، احساس پروگرام، بہت ساری ایسی چیزیں کی جو کہ انسانیت کی خدمت ہے، ایک دینی عمل ہے آپ کا جو آپ کو انسانیت کے قریب لے کے آتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ ہوئیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ عورت کے وراثت میں جو اس کا حق ہے ہمیں شرعی اعتبار سے پتہ ہے، لیکن اس کو قانونی تحفظ دیا، اس کو سرکاری وکیل مہیا کرنے کی بھی اس میں شک موجود ہوئی۔ پھر پاکستان میں پہلی بار انٹرمیڈیٹ کے سلیبس میں یہ جو مختلف مسٹر چپس اور اس طرح کی کہانیاں ہوتی تھیں ان کو ختم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مضامین کو شامل کیا۔ غرض یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو دین کے بارے میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے جو عالم دین نہیں ہے ان کی بے پناہ اس کی خدمات موجود ہیں، جس سے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ آدمی کسی بھی شکل میں توہین رسالت کا مرتکب ہوگا۔ ختم نبوت کا مضمون بھی یہ بھی نصاب میں شامل کیا گیا تاکہ بچوں میں کوئی اس طرح کا کنفیوژن نہ پیدا کر سکے ان کے ذہنوں میں کہ کوئی اور بھی نبی ہو سکتا ہے۔ یعنی بچوں کو پہلے دن سے یہ تعلیم ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کا سوچیں بھی نہ۔ سو یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ 73 سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں قرآن کریم کی چھپائی، اس کے لیے جو باہر سے ہم کاغذ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر 0 ٹیکس کیا گیا تاکہ یہ صنعت جو ہے یہ سستا اور معیاری قرآن کریم لوگوں کو میسر آ سکے اور وہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی صحابہ اکرام کی تکریم، اس کے اوپر بھی بل پاس ہوئے تاکہ جس طرح ہم صحابہ کو ان کا ایک مقام سمجھتے ہیں اس کے مطابق ان کی تعظیم کی جائے اور ان کے اوپر قطعاً کوئی ایسا جملہ نہ کسا جا سکے، ایسی بات نہ ہو جس سے کہ ان کی تعظیم میں کچھ فرق آئے۔ سو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ان حالات میں یہ ایک بھونڈا مذاق نہیں قوم کے ساتھ لگتا کہ آپ بلاسفیمی کی جا کے FIR درج کرا رہے ہیں۔ پورے وقت میں جب عمران خان کی 3.5 سال حکومت تھی تو ان کی چوریاں جن کے ثبوت موجود ہوتے تھے اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے اوپر یہ دشمنی ہے، یہ ہمارے اوپر سیاسی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو کام ہے جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ سیاسی دشمنی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سو یہ چیزیں عوام کو سمجھنی چاہیے تاکہ ریزسٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو صحیح رستے پہ لایا جائے کہ آپ حکومت چلائیں، آپ اس طرح کے کام نہ کریں جس سے کہ معاشرے میں منافرت پھیلے اور اس سے لازماً کنفرنٹیشن ہوگی، نقصان ہوگا عوام کا، پاکستان کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔